बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। आपने एक मिसाल सुन रखी होगी कि गांव बसा नहीं और उचक्के पहले आ गए। जो लोग पंजाबी समझते हैं उनके लिए और आसान कर देता हूँ। नौ कोते दरिया थे तंबा मुंडे थे, यानी अभी मंजिल दूर है तो दिल्ली हनूस दूरस और यहाँ कैडेट की लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी लड़ी जा रही है। मगर उससे पहले आपको बता दें कि माहदे पर डिजिटल दस्तखत हो गए हैं। अमेरिका की तरफ से सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस ने इस पर दस्तखत किए हैं, और ईरान की तरफ से ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कोलिबाफ ने दस्तखत किए हैं। ये इंकशाफ किया है अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने। और इस माहदे के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में और कमी आ गई है, और खाम तेल की कीमत 7% से ज़्यादा गिर चुकी है। अमरीकी तेल WTI $5.22 कमी के बाद $80 पे चला गया है। यूएई का ऑयल जो है वो $76.81 फी बैरल सतह पर चला गया है, और बरतानवी खाम तेल ब्रेंट भी $83 फी बैरल पर फरोख्त हो रहा है। तो ये पिछले 4-5 माह की सबसे कम कीमत है। इसके अलावा ईरानी मीडिया ने दावा ये किया है कि ईरान के 3 ऑयल टैंकर और 2 सामान बरदार जहाज अमरीकी बहरी नाकाबंदी से गुजर गए हैं। इससे कबल अमरीकी फौज ने यह ऐलान किया था कि जब तक दस्तखत नहीं हो जाते उस वक्त तक नाकाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि अमरीकी सदर ये ऐलान कर चुके थे कि नाकाबंदी उससे पहले ख़त्म कर दी जाएगी। अब दस्तखत हो गए हैं, और ईरान भी दावा कर रहा है कि आबरे हुर्मुज़ खुल चुकी है। इसके बावजूद जजीरा कुशम में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही है। तो ज़रा ये कहते हैं कि ये मुमकिन है कुछ जहाज़ों को वार्निंग दी गई हो, क्योंकि ईरानियों ने एक रूट तय कर रखा है। लेकिन जब सदर ने ऐलान किया कि आपने हुर्मुज़ पूरी तरह खुल गई है तो जहाज़ दाएं बाएं लेफ्ट राइट से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर एक लड़ाई शुरू हुई है, कैडेट की लड़ाई, कि अमेरिका ईरान में माहिदा किसने कराया, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने या हज़रत शहबाज शरीफ ने। हालांकि वज़ीर शहबाज शरीफ ने खुद पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि ये माहिदा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कराया है। उन्होंने दिन रात इसके लिए एक किया। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल रहेगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब रोज़ वक्फ कर दिए, और इस सारे अरसे में वो रातों को भी जागे और दिन को भी। तो प्राइम मिनिस्टर जब खुद फील्ड मार्शल को क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर चंद लोगों को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि ये सारी कोशिश फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने की है, प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई किरदार नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने मोहसिन नकवी को भी बड़ा क्रेडिट दिया कि उन्होंने बड़ी समझदारी से इस मामले के अंदर अहम किरदार अदा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खिदमात को सराहता हूँ, जिन्होंने इस दौरान नहायत जिम्मेदारी के साथ अहम अमूर सर अंजाम दिए। तो शहबाज शरीफ पूरी तरह कमांड एंड कंट्रोल करते हुए और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुकूमत चलाते हुए नजर आ रहे हैं, और अब उनके दुश्मन उनकी तारीफें कर रहे हैं। एतजाज़ एहसन जो कि उनकी मुखालिफ जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ना सिर्फ पीपल पार्टी के वो अहम रहनुमा हैं बल्कि वो साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और हालिया दिनों में वो इमरान खान की वकालत करते हुए नजर आए, मगर वो भी इस बात का इतराफ़ करने पर मजबूर है। शहबाज शरीफ की जगह वो तो मैं भी ना कर सकता, उसने तो कमाल कर दिया, उसने तो कमाल ही कर दिया, ये मैं मानता हूँ। मैं ना कर सकता, वो नाम ही ने शहबाज शरीफ का और फील्ड मार्शल का लेता, मैं मानता हूँ। बादियों नज़र में ये सिर्फ और सिर्फ काम शायद सारे पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान का ही कोई शख्स कर सकता था, पर उसका फ़ायदा हुआ है। उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, पाकिस्तान की बहुत प्रोफाइल आप गई है। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये बात हो गई कि जनरल आसिम मुनीर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है और उनको पार्लियामान ने खराज तहसीन भी पेश किया, तो फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते रहे कि हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो उनको शर्म आनी चाहिए। फैसल वाडा जो खुद को एस्टेब्लिशमेंट का खुद साख्ता तर्जमान समझते हैं या कहते हैं, और बाज़ लोग ये मानते भी हैं वो आज के शेख रशीद हैं। माजी करीब में शेख रशीद इसी किस्म के दावे करते थे, तो आज उनका जो हशर हो चुका है, जो हाल है, वो निशान इबरत बन चुके हैं। तो फैसल वाडा साहब शेख रशीद से 2 कदम आगे चले गए हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने दावा ये किया कि अमेरिका ईरान अमन माहिदा फील्ड मार्शल
جنرل آصم منیر کی وجہ سے ممکن ہوا، بات ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے بھی آگے چلے گی اور کہا کہ معاہدے کا ڈرافٹ خود انہوں نے تیار کیا اور اسے اپنے لیپ ٹاپ پر ٹائپ بھی خود کیا۔ یاد رہے کہ عاصم منیر صاحب ہی ہیں جنہوں نے یہ سارا ایگریمنٹ ٹائپ بھی اپنے لیپ ٹاپ پہ خود ہی کیا ہے۔ جس کے بعد تمام حاسدین حکومت کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ شہباز شریف کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو لوپ میں نہیں تھے۔ یعنی ایک مرتبہ پھر پی ٹی آئی والوں نے کوشش کی ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو سیم پیج ہے اس کو پھاڑ دیا جائے درمیان سے، اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر اپنا ابو بنا لیا جائے۔ تو ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا ابو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بغض حکومت میں ہوتا ہے، دوسری طرف اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور فوج کی بیشنگ کر رہے ہیں۔ لندن میں جو کشمیریوں نے مظاہرہ کیا وہ کشمیری تھوڑی تھے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے، اور وہاں بھی فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر اور فوج کو برا بھلا کہتے رہے۔ تو ایک طرف فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، بھیس بدل کے، کپڑے بدل کے ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور دوسری طرف انہی کی تعریف کرتے ہیں اور انہی کی قدم بوسی پر اتر آتے ہیں، جنہیں اپنی زبان میں خود یہ بوٹ پالشیا کہتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر نے بہت کام کیا ہے، دن رات کام کیا، اور میں سمجھتا ہوں نیک نیتی سے کام کیا، مگر آپ پرائم منسٹر کو ڈی گریڈ نہیں کر سکتے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بھی کام ہو رہے تھے اس میں باقاعدہ پرائم منسٹر لوب میں تھے۔ محسن نقوی جب بھی آرمی چیف کا پیغام لے کر گئے، پہلے انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، اس لیے تو وزیر دفاع خواجہ آصف کل یہ کہتے پائے گئے کہ 75 برس کے دوران پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان آج جیسا تعلق ہوتا تو کئی سنگے میل طے ہو چکے ہوتے۔ تو یہ بات ان کی غلط نہیں ہے خواجہ آصف کی، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح سول حکومت اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس قسم کے لوگ متحرک ہو جاتے ہیں اچانک ہی۔ اچھا، یہ معاملہ صرف ہمارے یہاں نہیں، امریکہ میں بھی یہی کچھ چل رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس ادارے نے ٹرمپ کو ایک رپورٹ دی ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ ایکزیوس نے جاری کی ہے۔ اب ایکزیوس جو ہے وہ ایکچولی اسرائیلی ویب سائٹ ہے، ان دنوں بڑی پاپولر ہوئی کیونکہ زیادہ تر ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے خبریں ان کی طرف سے آئیں، اور یہ ایکزیوس کی خبر تھی کہ ٹرمپ نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کو ماں بہن کی گالیاں دی ہیں۔ تو اسرائیلی ویب سائٹ ہے ایکچولی یہ۔ اس نے رپورٹ دیا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے کہ نئی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ سے یہ واضح اشارہ ملا کہ ایران حتمی معاہدے کے لیے ان ایٹمی شرائط اور مراد کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا جو امریکہ اس سے منوانا چاہتا ہے۔ اس خفیہ بریفنگ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی قریبی ٹیم میں اختلاف پیدا ہونا فطری ہے۔ تو ٹرمپ کے کان بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ٹرمپ کے ساتھیوں کو بھی مس گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگس ایک طرف ہے، ان کا سخت موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹ کے اوپر عمل کیا جائے، ایران ناقابل بھروسہ ہے، امریکہ کو کسی ایسے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے جس سے ایران کو جوہری مراد دیے بغیر معاشی ریلیف دیا جائے۔ دوسری طرف نائب صدر جے ڈی وینس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ کے قریبی مشیر اور ایلچی سٹیو وٹکوف ہیں، ان کے داماد جیرڈ کشنر ہیں، جن کا اصرار یہ کہ عالمی منڈیوں کو مستحکم کرنے اور مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے، اسے انٹیلیجنس شکوک و شبہات کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو اس سنگین اختلاف کے باوجود ٹرمپ نے اس پہ کان نہیں دھرے۔ ٹرمپ کو شاید ایران پر حملے کی غلطی کا احساس بھی ہے، لیکن اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی اتمار بن غفیر نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ اس ڈیل کا پابند ہی نہیں ہے اور لبنان میں حزب اللہ خاتمے تک فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ تو جمعہ 19 جون کو جنیوا میں ہونے والی حتمی تقریب سے قبل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک اہم اجلاس کیا جا رہا ہے۔ یہ تعارفی تقریب کہہ لیں یا تادیبی بیٹھک کہہ لیں، اس میں معاہدے کی باریکیوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ دوسرے لبنانی حکام بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی، یعنی انہیں تہران واشنگٹن معاہدے میں لوپ میں نہیں رکھا گیا۔ لیکن اچھی بات یہ کہ حزب اللہ نے اس معاہدے کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور ان کی طرف سے پازیٹیوٹی کا اظہار کیا گیا۔ اب اس سارے قصے میں ایک اور قصہ بڑا زبردست ہے اس پورے معاملے کو ناکام کرنے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ ایران کو $300 ارب دے رہا ہے اس کی تعمیر نو کے لیے۔ یہ خبر بھی بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے۔ اب ٹرمپ اس کی تردید کر رہے ہیں، جے ڈی وینس اس کی تائید کر رہے ہیں، اور خبر یہ کہ $300 ارب کا ایک فنڈ بنایا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے ایران کی تعمیر نو کے لیے، اور یہ رقم امریکہ ادا نہیں کرے گا، یہ رقم جو ہے وہ عرب ممالک ادا کریں گے۔ تو یہ
ایران کا تعمیر نو فنڈ ہے یا پھر وہ ہرجانے کی رقم ہے, جرمانے کی رقم ہے جو ایران پر حملے کیے گئے اس کے نقصان کی بھرپائی ہے. تو ابھی تک امریکی اور ایرانی امن معاہدے میں تو ان 300 ارب ڈالر کا کوئی ذکر نہیں ہے, نہ کوئی تصدیق ہو رہی ہے, لیکن ایران کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 ارب ڈالر کی ایک ڈیل ہے جس میں سے 12 ارب ڈالر دستخط سے پہلے ادا کیے جائیں گے. اب دستخط ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں یہ 12 ارب ڈالر ادا کیے گئے ہیں یا نہیں, یا ممکن ہے کہ جنیوا میں جو تقریب ہونے جا رہی ہے اس میں جو 14 نکاتی ڈرافٹ ہے اس کے تحت یہ رقم ادا کی جائے گی, یعنی جب وہاں دستخط ہو جائیں گے یا وہاں ہینڈ شیک ہو جائے گا تو پھر 24 ارب ڈالر کی آدھی قسط ایران کو دے دی جائے گی. لیکن جو 300 ارب ڈالر والا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی اسرائیل اور جو امریکہ کے اندر ڈیموکریٹس ہیں یا ٹرمپ کے مخالفین ہیں ان کا ہاتھ لگتا ہے, جو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنے کے لیے ایران کو تاوان ادا کر رہا ہے, اور تاوان کی یہ رقم وہ عرب ممالک سے لے رہا ہے کیونکہ عرب ممالک ڈرے ہوئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایران کو پیسے نہ دیے گئے تو ایران پھر حملے کرے گا, جنگ جاری رہے گی, اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ان عرب ممالک کی معیشت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اس کے سامنے یہ 300 ارب ڈالر کچھ بھی نہیں ہے. 5 ارب یا 6 ارب ممالک ہیں تو 50-60 ارب ڈالر ایک ملک کے حصے میں آتے ہیں, اور سارے امیر ملک ہیں, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, بحرین وغیرہ, تو یہ رقم ادا کر سکتے ہیں. لیکن ابھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ اگر ایران پوری طرح معاہدے پہ عمل کرتا ہے, تمام شرائط پوری کرتا ہے, تو پھر ان کو 300 ارب ڈالر مل سکتا ہے. یعنی ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا اس معاملے میں کہ ایران کو 300 ارب ڈالر کے تعمیر نو فنڈ کی کیا صورتحال ہے, تو انہوں نے کہا The Iranians are saying that they're going to have access to a $300 billion reconstruction fund. True or false? Well, and that's the sort of thing they could have access to, funded by the Gulf Coast Coalition, so long as they honor their end of the obligation. I think. تو جے ڈی وینس نے معاہدے پر دستخط کے بعد اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوئی 1.5 صفحے کا ایک ڈاکومنٹ ہے, اور اس کی تفصیلات وہ جمعے کو ہی جاری کریں گے, اس سے پہلے وہ اس کو جاری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور جمعے تک جاتے جاتے بہت ساری رکاوٹیں اس میں آئیں گی. لیکن پاکستان کے پرائم منسٹر باقاعدہ اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ جمعے کو ہر صورت جنیوا میں تقریب ہوگی اور وہ میزبان ہوں گے. پاکستان ثالثی کر رہا ہے اور ٹرمپ اس بات پر خاصے خوش ہیں. انہوں نے تو دستخط سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آپ نے ہرمز کھول دی گئی ہے اور تیل بردار جہاز جو ہے اس میں سے گزر رہے ہیں. اس وقت جو جنوبی ہائی وے نامی بحری راستہ ہے اس کے اوپر جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے. حالانکہ کل ایران کی طرف سے ایک بڑا سخت بیان آیا تھا. ان کے وزارت خارجہ کا جو ترجمان ہے اسماعیل بقائی, انہوں نے کہا تھا کہ معاہدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جرائم کو معاف کر دیں گے یا بھول جائیں گے. ہم نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بڑی تعداد میں اپنی قیادت کو لوز کیا ہے, ہماری قیادت اس میں ماری گئی ہے, شہید ہوئی ہے. دستخط کی تقریب سے پہلے ایرانی حکام پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے, تو یہ غالباً وہ قطر میں جو تقریب ہو رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر یہ کہ خان کا سراغ مل گیا. پی ٹی آئی والے بڑے پریشان تھے کہ خان صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں, پتہ نہیں ان کو کہاں لے گئے ہیں, ان کو کہیں جہاز میں بٹھا کر باہر تو نہیں بھیج دیا گیا یا خدا نخواستہ ان کے ساتھ کوئی عین گین تو نہیں ہو گیا. لیکن چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کل اس بات کا دعویٰ کیا کہ عمران خان کا طبی معائنہ ہوا ہے اور ان کو گزشتہ شب اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال لایا گیا تھا. انہیں انجیکشن لگانے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. بیرسٹر گور نے یہ کہا کہ مجھے آج صبح اطلاع کر دی گئی کہ بانی کا پیمز میں فالو اپ چیک اپ کیا گیا ہے. اب یہ عمران خان صاحب کے بارے میں تحریک انصاف نے 5ویں مرتبہ شور مچایا کہ رات کو انہیں لے گئے اور پتہ نہیں کہاں گئے. اس حوالے سے تحریک انصاف کے جو وی لاگر ہے, یوٹیوبر ہے, انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے. خان کی کسی فوجی افسر سے ملاقات, کسی سفارتکار سے ملاقات, اس کو حکومت سونپنے کی بات, اور جب کچھ نہ بن سکا تو حکومت پہ الزام ڈال دیا کہ اس نے خان کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیا. تو تحریک انصاف سے زیادہ حکومت کو اس بات کی فکر ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک رہے. اور میرا خیال ہے خان صاحب جب سے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ان کی ملاقات پر پابندی عائد ہوئی ہے, ان کی طبیعت میں بھی کافی افاقہ آ چکا ہے.
روز کوئی نہ کوئی جاتا تھا، ان کے کان بھرتا تھا، انہیں مس گائیڈ کرتا تھا. اور خان صاحب کے بارے میں یونس بٹ کا کہنا یہ، خان اڈیالہ جیل میں قید نہیں بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ دورے پر آئے ہوا. تو خان صاحب کی بڑے عرصے تک یہ غلط فہمی رہی کہ وہ دورے پر آئے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ 5-6 ماہ کی جو ملاقاتوں پر پابندی ہے اس کے بعد ان کی طبیعت میں کافی افاقہ ہے، اور آنکھ کی جو پرابلم ہے اس نے بھی خان صاحب کو خاصا محتاط کر رکھا ہے. تو خان صاحب نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ رائٹ لیفٹ سے دائیں بائیں کسی کو بائیں کر کے کوئی پیغام باہر بھیجے. اس سے پہلے خان صاحب کے لیے جیل حکام بھی خدمات سر انجام دیتے تھے، اب وہ معاملہ بھی نہیں رہا. خان صاحب اپنی بیوی سے بھی ملتے ہیں، ان کی بیوی اپنی فیملی سے ملتی ہے، تو کوئی بھی کسی قسم کا پیغام باہر نہیں آیا. تو جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لے جا کر سہیل افریدی سے ملاقات کرائی گئی ہے، محمود اچکزئی سے ملاقات کرائی گئی ہے، کسی اعلیٰ فوجی افسر سے ملاقات کرائی گئی ہے، تو اس کی تردید خود بشا بی بی کی فیملی بھی کر رہی ہے. مریم ریاض بٹو نے بھی کہا کہ خدا کی پناہ جھوٹ بولنا بند کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ تحریک انصاف کے جو ویلاگر یوٹیوبر ہیں یہ مسلسل ملاقاتوں کے حوالے سے جھوٹ بول رہے ہیں. خان صاحب کی کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، ان کی بیماری ہے اور ان کی بیماری کا علاج چل رہا ہے، ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. ان کو 5 سے 6 انجیکشن لگنے ہیں، اور میرا خیال یہ 5واں انجیکشن لگا ہے یا آخری انجیکشن لگا ہے. تو ان کو لے کر گئے ہیں. اب ان کی عمر 74 سال ہے، اور ظاہر 74 سال کی عمر میں انسان میں کوئی ٹھہراؤ تو آ ہی جاتا ہے، لیکن اگر بیماریاں وغیرہ لگ جائیں تو اچھا بھلا انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو خان صاحب کی بھی توجہ اپنی بیماری کی طرف ہے اور اس کے علاج کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم تو کہتے ہیں جہاں رہیں وہ خوش رہیں. اور تحریک انصاف والوں کی جو خواہش ہے وہ میرا خیال ہے کم ہو گئی ہوگی کہ خان صاحب ایک بار پھر ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے اور زندہ سلامت نکل آئے ہیں، بلکہ وہ زندہ سلامت مل گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کل پارلیمنٹ کے اندر گئے اور انہوں نے کہا جناب ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، ہمیں ذرا ان کیمرہ بریفنگ دیں. آپ نے مساق جمہوریت کی بات کی تھی تو اجلاس بلائے. اگر آپ کو خدشہ کہ پی ٹی آئی والے آئیں گے، کوئی ہنگامہ کریں گے، ہلہ گلا کریں گے، تو میں پی ٹی آئی والوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں کریں گے. سبحان اللہ. کل تک مولانا فضل الرحمان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان کو حکومت سے انہوں نے نکالا ہے، سینے پر ہاتھ مار کر کہتے تھے کہ میں نے نکالا ہے، ورنہ یہ تو پتہ نہیں کیا گڑبڑ کر دیتے تھے. اب وہ کہہ رہے کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. مولانا نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا ہے کہ کوئی سیاسی مخالف جیل میں ہو تو اس کے خلاف بات کرنا کمزوری اور غیر اخلاقی عمل ہے. اگر اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں تو اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. مولانا یہ ظاہر کرنے کی کوشش، اب مولانا کے بیان سے تو لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں ہو، جیل کی دیواروں کے پیچھے نہیں. تو یہ بڑا اچھا موقف ہے اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا ہونا چاہیے. لیکن مولانا فضل الرحمان کا نیریٹو کیسے بدل گیا، تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان عمران خان کے دور میں نہ جیل میں گئے، نہ گرفتار ہوئے، نہ ہی ان پر نیب کوئی کیس چلا سکی. تو ان کے دل میں عمران خان کے لیے وہ فیلنگ نہیں ہو سکتی جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں عمران خان نے بلا وجہ کئی ماہ جیل کی سیر کرائی، نیب کی تحویل میں رکھا، ملاقاتیں بند کرائیں، جن کی جیلوں کی بیرکوں میں کیمرے لگائے، اپنے گھر میں بیٹھ کر انہیں انجوائے کیا. مولانا فضل الرحمان کی میں ذاتی حیثیت میں بہت قدر کرتا ہوں، میں انہیں بہت اچھا سیاسی کھلاڑی سمجھتا ہوں، اور ان کو ایک زیرک اور سنجیدہ سیاستدان بھی سمجھتا ہوں. وہ سیاست کے بہت بڑے ماہر کھلاڑی ہیں، اور اب اگر وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کی کوئی سیاسی حکمت عملی ہوگی. اب پی ٹی آئی تو صرف انہیں جلسے جلوسوں میں برا بلا کہتی تھی، مولانا ڈیزل کہتی تھی، تو اس سے مولانا کے چاہنے والوں کے دل میں اور زیادہ محبت بڑھتی تھی. اور جو نیوٹرل ووٹ ہوتا ہے وہ اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ کسی عالم دین کو ڈیزل کہہ کے بلایا جائے. تو اصل میں عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کی مارکیٹنگ کی. اب مولانا فضل الرحمان کے چودھریوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، اور انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کے بعد اپنا لانگ مارچ بھی ختم کیا تھا. اگر آج وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، تو اس لیے ختم ہو گیا کہ عمران خان کے دور میں جو سلوک عمران خان نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا، وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں کیا. بلکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو عمران خان صاحب بہت آگے تک نکل گئے. ان دو جماعتوں کو تو انہوں نے غدار تک ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ لوٹ کر کھا گئے، نالائق لوگ ہیں.
اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ان کو پھینٹی لگائی. اگر عمران خان مولانا فضل الرحمان کو 2-4 دن جیل میں رکھتے تو آج وہ پی ٹی آئی کے لیے ان خیالات کا اظہار نہیں کرتے جو اب وہ کر رہے ہیں. اب وہ تحریک انصاف کی گارنٹیاں لے رہے ہیں. اس سے پہلے محمود اچکزئی گارنٹی لے رہے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے مینیفیسٹو میں ایسی کون سی بات ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں ہو سکتی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب مذاکرات حکومت نے ختم نہیں کیے تھے. حکومت تو مذاکرات کر رہی تھی. مذاکرات سے تو کالعدم ایکشن کمیٹی والے بھاگے ہیں. انہوں نے 9 جون کی کال دے رکھی تھی اور جب مذاکرات ہو رہے تھے کچھ چیزوں پر اتفاق نہیں ہوا تھا تو حکومت نے ان سے کہا کہ 2-4 دن معاملے کو آگے کر لیں تو بات کرتے ہیں. لیکن کالعدم کمیٹی نے 9 جون کی کال کو ختم کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ایجنڈا کچھ اور تھا. تو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان چیزوں پر کمپرومائز کریں جو ریاست کے لیے بہت مقدم ہے. ہاں اگر مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر کشمیری احتجاج ختم کر دیتے ہیں تو حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے گی, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر حکومت نہیں بیٹھے گی تو ہم سب مل کر حکومت کی کلاس لیں گے. تو مولانا کی سیاست کو میں داد ضرور دوں گا کہ انہوں نے ایک ہی بال پر کئی وکٹیں گرائی ہیں اور کئی شکار کیے ہیں. کشمیریوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. تو اس سے ان کا سیاسی قد کاٹ بڑھے گا. لیکن وہ اس لیے ایسا کر رہے ہیں کہ وہ حکومت میں نہیں ہیں. حکومت میں ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان اگر یہ سب کچھ کرتے تو بات سمجھ میں آتی کہ واقعی دل بڑا ہے. جب وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے تو تب ان کو پی ٹی آئی کی گارنٹی یاد نہیں آئی. انہیں یہ یاد ہے کہ شباز شریف ان کے ساتھ کنٹینر پر تھے, مگر مولانا کو یہ یاد نہیں کہ وہ ایک عرصے تک پی ڈی ایم کا حصہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم نے حکومت کی ہے. اور یہ وہی پی ڈی ایم ہے جس میں شامل ہو کر مولانا فضل الرحمان یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے عمران خان کو گھر بھیجا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھیوں کو عمران خان کے دور میں نیب کا صرف ایک نوٹس گیا تھا تو اگلوں نے کور کمانڈر پر اس کا محاصرہ کر لیا. تپش کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے خود کے پاؤں جلتے ہیں. سیاست میں پینترے بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے. اب ظاہر اس بات پر مولانا فضل الرحمان کے چاہنے والے ناراض ہوں گے کیونکہ وہ میرا پروگرام بڑے شوق سے سنتے ہیں, مگر مولانا فضل الرحمان نے جو پوزیشن لی ہے ان کی یہ پوزیشن تھی نہیں اور عوام کی یادداشت اتنی کمزور نہیں کہ وہ سب کچھ بھول جائے. تو اب یا تو مولانا فضل الرحمان یہ بھی کہیں کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی وہ ان کی غلطی ہے تو بات سمجھ آئے گی کہ ہاں مولانا فضل الرحمان نے کوئی اپنی غلطی کا احساس کیا اور واقعی بڑے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب چونکہ سیاسی ہوائیں بدلنے کی خبریں ہیں اور یہ بھی خبر ہے کہ اقتدار کی بساط بدل سکتی ہے, وہ تحریک انصاف والے یہ فضا بنا چکے ہیں نا کہ حکومت گھر جا رہی ہے. سہیل وڈیج بھی کالم لکھ چکا ہے کہ جولائی کے بعد حکومت گھر چلی جائے گی اور فیصل واڈا بھی میدان میں آ گیا ہے. اور مولانا فضل الرحمان بہت ہی سادہ آدمی ہے. پرویز لائی نے انہیں ایک جعلی جنرل ملوا کر دھرنا ہٹوا دیا تھا اور سہیل وڈیج کی کالم پر یقین رکھ کر وہ اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو کل تک وہ سیاسی خطرہ کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہر قیمت پر مائنس کرنا ضروری ہے, تو اب اچانک ان کے دل میں ان کے لیے رہائی کی خواہش کیوں اٹھی ہے. تو یہ سوال میں ان لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں جو مولانا فضل الرحمان کے ووٹر سپورٹر ہیں, وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو نئی پوزیشن ہے اس پر ان کی کیا رائے ہے. ایک افسوسناک خبر پاک فضائیہ کے تربیتی طیارے کا تباہ ہونا ہے جو مردان کے قریب حادثے کا شکار ہوا. اس میں فلائنگ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور پاک بحریہ کے لیفٹیننٹ طاہا عباسی شہید ہو گئے. طاہا عباسی کا تعلق بھوربن مری سے تھا. 2 ماہ قبل ان کی شادی ہوئی اپریل میں اور سالپور میں ان کی ٹریننگ کا آخری دن تھا. ان کی پوسٹنگ کراچی ہو رہی تھی اور یہ 3 بھائی ہیں اور تینوں بھائی فورسز میں ہیں, مگر جو اللہ کو منظور. اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ پاکستانی فضائیہ کا طیارہ تباہ ہوا ہے, کل انڈیا کا طیارہ تباہ ہوا تو اس میں 5 فضائیہ کے لوگ مر رہے تھے. آج ایک اور فضائیہ کا طیارہ کیلیفورنیا میں گر کر تباہ ہوا. یہ امریکہ کا ایک فوجی طیارہ تھا, وہ صحرائی علاقے میں گر گیا ہے. بوئنگ کمپنی کا B-52 بہت ہی ہیوی ویٹ طیارہ ہوتا ہے جو اسلحہ بارود لے کر جاتا ہے. تو اس طیارے نے بھی پرواز بھری تھی کہ صحرائی علاقے میں گر کر تباہ ہوا. اس میں 8 افراد مارے گئے ہیں. طیارے کا عملہ اور ایئر فورس کے اعلیٰ افسران شامل ہیں.
اینی شاہدین کے مطابق طیارے میں کچھ نہیں بچا. اتنا خوفناک حادثہ ہے. بعض ذرا اس بات کا خدشہ ظاہر کرے کہ طیارے میں بم وغیرہ موجود تھے. تو 1955 سے زیر استعمال یہ طیارہ روایتی اور نیوکلیر دونوں اقسام کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ کوئی معمولی طیارہ نہیں تھا. پاکستان کا طیارہ، انڈیا کا طیارہ، امریکہ کا طیارہ اور روس کا بھی ایک طیارہ گر گیا. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں 4 ملکوں کے 4 طیارے گر جانا، اب یا تو یہ کوئی ایسی جنگ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، یا پھر قدرت کا اپنا ایک کھیل ہے، کوئی موسمیاتی چکر ہے. چاروں طیارے جو ہے وہ فوج کی ملکیت تھے، یعنی مختلف ملکوں کی فوج اور کونا مشک پائلٹ. تو ان طیاروں کے حادثے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسٹری ضرور ہے. اگلی خبر یہ کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے صحافیوں کا ڈیرا اجاڑ دیا، اور سپریم کورٹ میں صحافیوں کے لیے جو ایک کمرہ بنا ہوا تھا کورٹ رپورٹنگ کے لیے، وہ ختم کر دیا گیا ہے، پریس روم جسے کہتے ہیں. تو کورٹ رپورٹر جو ہے وہ اب براندہ درگاہ ہو گئے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے کورٹ رپورٹر نے سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا شاندار کمرہ ان کو دیا گیا تھا، وہاں پر بیٹھ کر وہ گپ شپ کرتے تھے اور ججوں کی خبریں چلاتے تھے. تو ایک زمانے میں ججوں کو شوق تھا کہ ان کے جو ٹکر ہیں یا ان کی جو خبریں ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا پر چلیں، اور غالباً یہ شوق جو ہے وہ جسٹس ثاقب نثار سے شروع ہوا، اور اس کے بعد آنے والے ججوں نے یہ روایت برقرار رکھی. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو سماعت کو براہ راست ٹی وی پر دکھانے کا حکم جاری کر دیا. ان کے نزدیک تو معاملہ ٹرانسپیرنسی کا تھا، لیکن اس دوران کورٹ رپورٹر بڑے طاقتور ہو گئے. 90% یا ہو سکتا ہے 100% وہ تمام لوگ وی لاگز کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں کچھ ہو نہ ہو، شام کو انہوں نے وہاں بیٹھ کے 2-3 بندوں نے بیٹھ کے سپریم کورٹ کی خبروں کو ڈسکس کرنا ہے. یہ سپریم کورٹ کے کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہے. تو صحافتی تنظیموں کو کافی پریشانی ہے. پی ایف جے، RIUJ، وہ سب سپریم کورٹ کل گئے اور انہوں نے پریس ایسوسی ایشن کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دفتر خالی ہوتے دیکھتے رہے. وہاں سے تصویریں، ٹی وی ہٹا دیے گئے، وہ جو فرش تھا وہ کھاڑ دیا گیا. حکومت پہ یہ الزام ہے کہ اس نے ججوں کے اندر سیاست ختم کر دی ہے، اور وہ جو سیاسی جج تھے وہ رخصت ہو چکے ہیں. تو اب چیف جسٹس نے باقی کا کام کر دیا کہ ان ججوں کے جو نمائندگان تھے، ہر جج کا ایک بلو آئیڈ رپورٹر تھا، اب ان کو بھی راندہ درگاہ کر دیا. تو میری ہمدردیاں کورٹ رپورٹر کے ساتھ ہیں. تو اب صحافتی تنظیموں نے اس فیصلے کے خلاف پریس کلب پر سیاہ پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا ہے. کل یعنی بدھ 17 جون کو نیشنل پریس کلب میں احتجاج کا فیصلہ کیا ہے. وہاں پہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا. بحیثیت صحافی تو ہم ان سے ہمدردی کا اظہار ہی کر سکتے ہیں کہ ان کی جو دلی ہے وہ اجاڑ دی گئی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.